अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। इस मुल्क को जरूरत है एक इलेक्टेड वजीर आजम की, सिलेक्टेड की नहीं। क्या इमरान खान को सिलेक्टेड कहना तौहीन है, उनकी तौहीन है? ये कह रही है कि तहरीक इंसाफ के लोग कि वजीर आजम को जिस तरह से असेंबली के अंदर जो जुमले कहे जाते हैं वो सही नहीं है, और खान साहब जिस तरह तनकीद करते हैं अपोजिशन के ऊपर वो भी आपके सामने है। ओस्मान बुज़दार वजीर आला पंजाब, उसमें ऐसी कौन सी बात है जिसको इमरान खान इतनी दिफा करते हैं, डिफेंड करते हैं, हर जगह जाते हैं। महंगाई की सोनामी की जद में हज भी आ गया, वो भी महंगा कर दिया इस गवर्नमेंट ने, जिसके ऊपर इनके ऊपर तनकीद हो रही है। जब कप्तान जाली हो तो पार्लियामेंट क्या कारकर्दगी दिखाएगी, यह है अपोजिशन की तनकीद। उसी के अलावा बिलावल साहब ने कहा है कि अगर 18th अमेंडमेंट को खत्म करने के हवाले से कोई कोशिश हुई तो मैं लॉन्ग मार्च करूंगा। और जरदारी साहब को इलेक्शन नजर आ रहे हैं इस मुल्क के अंदर। 6 महीने के अंदर यह गवर्नमेंट नाकाम गई है, और इसकी सबसे बड़ी नाकामी अवाम के अंदर इतनी बड़ी रेजिस्टेंस है। यह है अपोजिशन का मुख्य। इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दिया नुसरत वाहिद साहबा, मैंने तहरीक इंसाफ की, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। हमें कुछ ही देर में डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब भी ज्वाइन करेंगे। गवर्नमेंट आज तो ऐसा फैसला भी कर दिया है और तनकीद भी हो रही है कल से, जैसे ये फैसला काबीना के अंदर आपने महंगाई का ये जो सोनामी था उसमें हज भी जो है ना वो भी जद में आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1 तो हज का ताल्लुक हम लोगों से नहीं होता, उसके एक्सपेंसेस जो हैं वो सऊदी अरब भेजता है और उसके हिसाब से होता है। जब डॉलर की कीमत ऊपर गई है, रुपया नीचे गिरा है, तो ये एक ऑटोमेटिक चीज थी, इसमें हुकूमत कोई मुनाफा नहीं कमा रही। सब्सिडी क्यों विथड्रॉ की? इसलिए कि गवर्नमेंट कितनी ज़्यादा सब्सिडी किन किन चीज़ों में दे, गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ता है, मुल्क के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ता है। उससे बचने के लिए गवर्नमेंट ने अपनी सब्सिडी निकाल दी है। अब जो लोग हज करने जाना चाहते हैं, आप जानते हैं कि लोग हर साल के हिसाब से जाते थे, एक एक नहीं 15-15 हज लोगों ने किए हुए हैं। तो इस्लाम में आपको पता है एक हज काफ़ी होता है, लेकिन जब लोग इतनी ज़्यादा तादाद में जा रहे हैं, उनके पास इतना पैसा है कि वो 2 लाख के बजाय 4 लाख इस्तेमाल कर लेंगे, इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन बात यह है कि हज हुकूमत के पैसों पे नहीं होना चाहिए। लेकिन सब्सिडी आपने विथड्रॉ की मदीने की रियासत में। क्या ये होता है कि आपने हज महंगा कर दिया, तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा महंगा हो गया आपकी गवर्नमेंट में, आपके फाइनेंस के डिपार्टमेंट ने कहा कि हम इनको सब्सिडी नहीं दें, बोझ पड़ेगा। यह फैसला किया खान साहब ने अपनी काबीना के अंदर। 8, 10, 12 अरब रुपए अगर सब्सिडी दी जाती तो अच्छी चीज नहीं थी। सब्सिडी का मतलब ये होता है कि उसका बोझ जो है हुकूमत के उठाए, तो हुकूमत के पैसों पे हज करने की कोई तुक नहीं बनती। आप अगर हज करना चाहते हैं, आप इतने आपके पास शोल्डर स्ट्रॉन्ग हैं कि आप वो खर्चा बर्दाश्त कर सकें, तो आप जरूर जाएं। कह रहे हैं कि ये जुल्म हुआ है आपकी गवर्नमेंट के अंदर। जुल्म नहीं हुआ है, बिल्कुल जुल्म नहीं हुआ है। जब चीजें हमारी हुकूमत के इख्तियार में, मैंने अभी आपसे बात की, कोई ऐसी चीज नहीं है। हुकूमत जो है वो इसको आगे लेके नहीं जा सकती। सऊदी अरब खर्चा भेजता है, इतना खर्चा पर हाजी होगा, वो ये आगे कर देते हैं। अब हमारा रुपया चूंकि नीचे जा चुका है बेइंतहा, इसलिए उसको ऑटोमेटिकली वो महंगा होना है। इस पे हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है, हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअली हर चीज़ में, हर चीज़ की महंगाई में जिसका काम है वो पिछली हुकूमतों का है। इन दोनों ने मिलके जिस तरह मुल्क को लूटा, सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको तबाह बर्बाद किया, उसके नतीजे में हमारा रुपया इतना नीचे चला गया, डॉलर ऊपर आ गया। उनके दौर में तो नहीं था डॉलर, उन्होंने आर्टिफिशियली उसको, उनके दौर में सब्सिडी विथड्रॉ नहीं हुई, इसलिए कि उन्होंने, उनके दौर में रिलीफ हो रहा था, मिल रहा था, इसलिए कि उन्होंने आर्टिफिशियली नोट छाप के। आपने भी 1500 अरब रुपए, 1500 अरब रुपए ये गवर्नमेंट आते हुए आपने नोट छापे हैं, 1500 अरब। क्या करें, जो हालात हमें मिले हैं उसके हिसाब से हमें करना है।
لیکن کر کے تو یہ سارا قدر مچا کے تو یہ لوگ گئے ہیں. یہ آپ جانتے ہیں کہ کتنا پیسہ کس کی جیب میں گیا. آپ بھی تو قرضے پہ گورنمنٹ چلا رہے ہیں نا, تو کریں کیا, قرضے پہ اتنا خوش کیوں؟ مجھے بتائیں, خوش اس لیے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں گئے. آپ نے سود پہ لیا ہوا ہے 3%. نہیں, سود نہیں ہے, شرح نفع کے اوپر لیا ہوا ہے کہ جو آپ کسی بینک سے بھی قرضہ لیں تو آپ کو کچھ اسلامی بینک سے بھی لیں تو آپ کو ڈپازٹ ملا ہے, پورا پیسہ آپ رکھیں گے, آپ استعمال نہیں کر سکتے. جن دوست ممالک سے لیا ہے, کہیں سے آئل مل رہا ہے, کہیں سے پیسہ مل رہا ہے. یہ تو نواز شریف کو بھی ملتا تھا, نواز شریف کو, یہ تو زرداری صاحب کو بھی ملتے تھے, قرض بھی ملتا تھا, پیسے بھی ملتا تھا. اتنے بڑے مقدار میں ان کو کبھی بھی نہیں ملا ہے. یعنی کہ یہ ملک جس طرح زرداری صاحب نواز شریف کے دور سود پہ چلا, قرضے پہ چلا, آج بھی یہ ملک سود اور قرضے پہ چلے گا نا؟ بالکل نہیں چلے گا, نہ سود پہ نہ قرضے پہ. ہم فرینڈلی ملکوں کے پاس جا رہے ہیں, ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں گئے. مفت میں پیسے دیں گے, مفت میں ہی آلموسٹ دے رہے ہیں. وہ صرف پیسہ دے رہے ہیں ہمیں کہ ہم اپنی چیز کو اسٹیبل کریں, جب کر لیں گے تو پھر ان کو واپس کرنا ہے. ملکوں کی دوستی ہوتی ہے, مفادات ہوتے ہیں. میرے خیال میں مفادات ہی سب سے پرائیورٹی ہونی چاہیے, لیکن چونکہ وہ مسلمان ملک ہیں زیادہ تر سوائے چائنا کے, ہم ابھی تک یورپین ملکوں کے پاس نہیں گئے, امریکہ کے پاس نہیں گئے, آئی ایم ایف کے پاس نہیں گئے. ہم صرف مسلمان ملکوں کے پاس جا رہے ہیں اور ان سے ایک ریکویسٹ ہے, ظاہر ان کو نظر آ رہا ہے کہ ملک کے حالات کیا ہیں, اس کے حساب سے وہ لوگ دے رہے ہیں ہمیں. پاکستان کی محبت کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پاکستان سے بے انتہا محبت کرنے لگے. آپ کے اسٹیٹ بینک کے چیئرمین آپ کے سامنے سود پھر بڑھا دیا, پھر بڑھ گیا آپ کا سود. انہوں نے پالیسی جو عوام کو بتائی, پھر قرض آپ سود بڑھا دیا آپ کی گورنمنٹ میں آتے ہوئے. آج تو نواز شریف نہیں ہے, زرداری صاحب نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, آپ ایسے سٹیپس کیوں لے رہے ہیں؟ سود بڑھا دیا انہوں نے. دیکھیں 10.25 جو بھی حکومت چلانے کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے, جو لوگ لیتے ہیں ظاہر ہے اس کے اوپر کچھ نہ کچھ سود دینا پڑتا ہے, انہیں کچھ % سود دینا پڑتا ہے. بات یہ ہے کہ جب اگر آپ نے اپنے ملک کو اپنے پیسوں سے چلانا ہے تو آپ کو یہ چیزیں بڑھانی پڑیں گی. لیکن اگر آپ نے آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے, وہ جو شرائط رکھتا, اس کے بعد جو مہنگائی بڑھتی, جو ساری چیزیں ہوتی وہ کہیں زیادہ اس سے ہوتی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ چیزوں کی قیمت ابھی بھی آپ نے ڈیسائیڈ, بریک کے بعد آتا ہوں, ابھی بھی آپ نے ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے. بالکل, ابھی آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. کنفیوز گورنمنٹ ہے, عوام کے فرنٹ پہ بھی, معاشی صورتحال, سیاسی طور بھی کنفیوز گورنمنٹ. بریک کے بعد آنا, بریک کا ٹائم ہے, بریک کے بعد آتا ہوں. ویلکم بیک ناظرین, ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر صفدر عباسی صاحب, رہنما جی ڈی اے کے, سربراہ پی پی ورکرز کے, سینئر رہنما, سینئر پارلیمنٹیرین, بی بی کے ساتھ ہمیشہ آپ نے ان کو دیکھا ہے ساتھ ساتھ. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلا سوال عمران خان, اس کے حوالے سے انہوں نے کہا ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو سیاستدان بنے, جو آگے آئے سیاستدان, جو وہ ایوب کے دور میں وزیر خارجہ بنے تھے, کیا آپ اس بات سے متفق ہوں گے؟ دیکھیں, تاریخ کو تو کبھی جھٹلایا نہیں جا سکتا نا. تاریخ تو یہی ہے کہ بھٹو صاحب ایوب کیبنٹ میں یا اس سے پہلے سکندر مرزا صاحب کی کیبنٹ میں وزیر بنے, لیکن ہمیشہ ہم اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ ان کی اس وقت پرفارمنس کیا تھی. میری نظر میں ذوالفقار علی بھٹو ایک بڑے ینگ ایج میں منسٹر بنے ان کیبنٹس کے اندر, اور انہوں نے بحیثیت کیبنٹ ممبر کے جو انہوں نے کارکردگی دکھائی, میں سمجھتا ہوں آج پاکستان کی تاریخ ان کی اس منسٹری کے دور کو بھی یاد کرتی ہے, جب وہ نیچرل ریسورسز کے وزیر بنے, پھر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے وزیر بنے. آج آپ کی پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کب بنی؟ جب وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے وزیر تھے. پہلا آپ کا جو یہ تیل کے کنویں کب کھدے شروع؟ جب وہ نیچرل ریسورسز کے وزیر تھے. اور بحیثیت فورن منسٹر تو آج بھی بھٹو صاحب کے کردار کو یاد رکھا جاتا ہے. شروعات سکندر مرزا سے ہوئی, یہ تو تاریخ ہے, یہ تو حقیقت ہے نا, تاریخ ہے نا, تاریخ کو تو. لیکن ان کی پرفارمنس کیا تھی؟ کیا ان کے اوپر کوئی ایک دھاگ لگا اس سارے کیبنٹ کے اندر؟ جو کیا ان کے جو سوچ تھی, اس میں سوچ میں کوئی فرق آیا؟ اس کے بعد جب انہوں نے ایوب خان کی کیبنٹ کو چھوڑا تو جب ایوب خان اپنی عروج کی یعنی اپنی بلندیوں کے عروج پہ تھا, اس وقت انہوں نے ان کی کیبنٹ کو ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ جو تھی ایوب خان جب منا رہا تھا, اس وقت بھٹو صاحب اس سے پہلے چھوڑ کے ان کی کیبنٹ باہر ہے, بیکاز وہ ان کے ساتھ اختلاف ہو گیا ان کا تاشند کی اس کے پر. اس کے بعد جو بھی ان کی پالیٹکس رہی ہے, جو ان کی پرسنل پالیٹکس یا ان کی جو عوامی پالیٹکس تھی, وہ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی حیثیت میں کی, اس سے کوئی ایوب خان کی اس کا تعلق نہیں بنتا. عمران خان کو کمپیئر کرنا چاہیے, یہ باتیں کہنی چاہیے.
میرے ذاتی خیال میں شاید خان صاحب سے جو بات یہ نکلی ہے وہ شاید کسی اور کانٹیکس میں نکلی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے اس اپنی بات میں کوئی ان کو ڈیرائل کیا ہے, لیکن ایک سر انہوں نے کمپیئر کیا نواز شریف کے ساتھ کہ نواز شریف کو بھی بنایا. بہرحال میں اس کو ذرا مختلف طریقے سے دیکھتا ہوں, اور میں یہ فیل کرتا ہوں کہ انہوں نے جو یہ بات کہی ہے وہ اس کانٹیکس میں نہیں سمجھی جا رہی جس کانٹیکس میں انہوں نے. کیا سیاسی تاریخ سے واقف نہیں ہے؟ دیکھیں یہ تو ایک, جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا, یہ تو ایک حقیقت ہے نا بھٹو صاحب کی, جو ان کا جو بھی ماضی رہا, لیکن ہم ان کے ماضی کو اون کرتے ہیں. اس وجہ سے اون کرتے ہیں بیکاز ایز اے منسٹر جو ان کی پرفارمنس تھی وہ کسی بھی آج تک وزیر کی شاید آپ کو پرفارمنس نہیں نظر آئی ہوگی. اور میں نے جس طرح آپ کو گنوایا, چاہے وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی تھی, چاہے وہ نیچرل ریسورسز تھے, چاہے وہ فارن منسٹر تھے, میں سمجھتا ہوں کہ بھٹو صاحب نے اپنا آپ کو منوایا اس کیبنٹ کے اندر. ٹھیک ہے, 6 مہینے جب چھوڑ کے آئے اس وقت چھوڑ کے آئے جب ایوب خان اپنی طاقت کے عروج. سر 6 مہینے اس گورنمنٹ کے 2 دفعہ منی بجٹ, 1 دفعہ بڑا بجٹ آیا آپ کا, ٹھیک ہے نا, 6 مہینے میں ایک پروجیکٹ بھی بڑا نہیں دے سکی یہ گورنمنٹ. اور کیا یہ روایتی لیڈر ہے عمران خان؟ آج جو گورنمنٹ ہے یہ روایتی گورنمنٹ ہے کیونکہ 6 مہینے کے اندر کوئی ایک پروجیکٹ نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ منی بجٹ کے اندر ریلیف ہے, غریب کو کچھ ملا. اور دوسری بات, آج کل جو ایک بڑا سب سے بڑا فیصلہ ہوا ہے, سبسڈی وتھڈرا کی گئی ہے حج کے اوپر. میرے صاحب دیکھیں, یعنی اکانومی کو جو نا ہمیں ایک کانٹیکس میں دیکھنا چاہیے کہ بھئی آج اکانومی ہماری پاکستان کی کہاں کھڑی گئی ہے. کیا خان صاحب کے 6 مہینے کی جو بھی ان کی پرفارمنس ہے یا جو لوگ تنقید ان پہ کر رہے ہیں, کیا ان 6 مہینوں میں وہ کچھ اور کر سکتے تھے جو کوئی اور, اگر کوئی اور گورنمنٹ ہوتی وہ کیا کچھ اور کر دیتے؟ کیا عوام نے اس لیے ووٹ دیا؟ سنیں پہلی بات, دیکھیں عوام نے ان کو 5 سال کے لیے ووٹ دیا, وہ اسی لیے ووٹ دیا کہ یہ ویسی گورنمنٹ رہے. 5 سال کے لیے ووٹ دیا نا آپ نے. آج مانے ان کا ووٹ کوئی 6 مہینے کا ووٹ تو نہیں ہے نا, ایک گورنمنٹ بنی ہے, پاپولیرٹی ہے, آج قابلیت ہے. دیکھیں میں پہلے میری بات سنا, ہم اکانومی کی بات کی نظر اس پہ ذرا ہم کنسنٹریٹ کریں کہ بھئی اکانومی کے حوالے سے یعنی صورتحال کیا ہے. سب سے پہلا سوال ہے کہ کیا جو خان صاحب یا پی ٹی آئی گورنمنٹ کر رہی ہے, کیا اگر کوئی اور گورنمنٹ ہوتی اس سے مختلف کرتی؟ 2 ہی طریقے تھے جو آپ کے ڈیفیسٹ ہیں. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا, یہ جو ڈیفیسٹ کا فینومینن ہے شوکت عزیز کے ٹائم میں شروع ہوا, اس کو زرداری صاحب کی یا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو ٹھیک کرنا چاہیے تھا, انہوں نے نہیں کیا, وہ اسی رٹ میں چلتے رہے. آج کی گورنمنٹ, سنیں میری بات, اس کے بعد پھر اگر انہوں نے نہیں کیا تو نواز شریف کی گورنمنٹ کو ٹھیک کرنا چاہیے تھا, وہ بھی اس میں چلتے رہے. اب خان صاحب یعنی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, ہمیں کم سے کم ان کو اتنا تو موقع دینا چاہیے نا کہ ان کی جو بھی پالیسیز ہیں, انہوں نے ایک پالیسی اختیار کی ہے, وہ پالیسی اختیار کی ہے کہ جو ڈیفیسٹ کو ہم نے میٹ کرنا ہے فی الحال اپنے دوستوں سے مدد لیں, ٹھیک. اس کے بعد ہم سوچیں کہ کیا انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہماری اس میں مدد کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی. ساتھ ہی ساتھ وہ ان کے جو جس بات کا ہمیں موقع دینا چاہیے کہ کیا وہ پاکستان کی آمدنی بڑھا سکتی ہیں. اور آمدنی 2 چیزوں کے اوپر ہے بیس کرتی ہے, ایک آپ کے ایکسپورٹس اور جو ریمیٹنسز آپ کو آتے ہیں, اور ایک جو آپ ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں. پرابلم پاکستان کا یہ ہے کہ یہ جو دونوں ٹوئن ڈیفیسٹس جس کو ہم کہتے ہیں, بجٹ کا خسارہ اور کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈالر ٹرمز میں خسارہ, یہ دونوں اتنے بڑھ چکے تھے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں آنے سے پہلے کہ ہمیں پی ٹی آئی گورنمنٹ کی پالیسیز کو ایک موقع دینا چاہیے کہ وہ اس گیپ کو کلوز کر سکیں. اگر وہ کلوز نہیں کر سکیں گے تو یقیناً آنے والے دنوں میں. سر ٹیلی فون لائن پہ امتیاز امن شیخ صاحب, صوبائی وزیر ہیں توانائی کے, وہ میرے ساتھ ہیں, سینئر پولیٹیشین ہیں, سینئر سیاستدان ہیں. سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں. امتیاز صاحب لائن ڈراپ ہوئی, میں آپ کی طرف آتا ہوں. پہلی دفعہ ایم این اے عمران خان صاحب بنے پرویز مشرف کے دور میں, آج ان کی کابینہ 70% اسی لوگوں کی ہے, پرویز مشرف کی. ان کے بڑے جلسے, بڑی سپورٹ, ان کے سیاسی استاد حمید گل صاحب ہوتے تھے, ان کے جلسے سب آرگنائز کرتے تھے اس ٹائم کے شجاع پاشا صاحب. کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ دیکھیں, جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب نے اگر کوئی انسان لینے ہیں تو وہ پاکستان سے لینے ہیں. امریکن اور برٹش تو لا کے اپنی کیبنٹ میں شامل نہیں کر سکتے یا اپنی پارٹی میں شامل نہیں کر سکتے. وہی لوگ جو سیاستدان ہیں, وہی لوگ جو پہلے سے اس فیلڈ میں ہیں, وہ تمام پارٹیوں سے, صرف یہ نہیں کہ شجاع پاشا یا مشرف کی, اس کے تمام پارٹیز کے لوگ ہمارے پارٹی میں موجود ہیں, کیونکہ وہ لوگ آنا چاہتے تھے. جس بھی پارٹی میں تھے they were not happy there, they wanted to come to us, تو خان صاحب نے ان کو لے لیا. اب ان کو لے لیا, ان کے اوپر بہت سارے الزامات بھی ہوں گے, ان کے اوپر کرپشن کے بھی چارجز ہوں گے, سب کچھ ہوگا, لیکن پھر وہی بات جو بار بار میں میر صاحب میں آپ سے کرتی ہوں کہ لیڈر سے فرق پڑتا ہے.
جب اگر آپ کا لیڈر آنےسٹ ہے, جب آپ کا لیڈر اچھا ہے, تو نیچے والے لوگ آٹومیٹکلی اگر کپتان جعلی ہو تو اس کی کابینہ کیا کارکردگی دکھائے گی؟ اپوزیشن کہہ رہی ہے. آپ کو کس نے کہا کہ وہ جعلی کپتان ہے؟ وہ 22 سال کی محنت کے بعد یہاں پہ آیا ہے. اس نے اگر ورلڈ کپ جیتا تھا تو بے انتہا محنت کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ کپتان جعلی ہیں, اپوزیشن کہنے دیں, الیکٹڈ نہیں ہے, سلیکٹڈ ہیں. ان کی گردن جو ہے وہ شکنجے کے اندر ہے. آپ کو کیسے پتا ان کی شکنجے میں؟ It's written on the wall. ہر کس طرح؟ بندے کو آپ نے تو ایس صاحب کے عمل کو مشکوک اور سیاسی بنا دیا. ہم نے نہ مشکوک بنایا ہے نہ سیاسی بنایا ہے. یہ تمام مقدمے ہمارے آنے سے بہت پہلے سے ان کے اوپر درج تھے. اس کے اوپر ہی وہ چل رہے ہیں آگے. نیب چلا رہی ہے, عدالت چلا رہی ہے, جو بھی وہ کر رہا ہے وہ چیزیں آگے چل رہی ہیں. اس میں نہ خان صاحب کا نہ ہماری حکومت کا لینا دینا ہے. ہاں ہمارے کچھ منسٹرز آپ کہہ لیں کہ دے آر ینگسٹر, زیادہ جذباتی ہیں, جذبات میں آ کے کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جس کے اوپر ان کی پکڑ ہو جاتی ہے. یعنی کہ ان کی گورنمنٹ کو اپنے وزراء سے خطرہ ہے, ان کے لہجے سے خطرہ ہے, خطرہ نہیں ہے, ان کے طرز حکمرانی سے خطرہ ہے. انہیں سافٹلی بولنا ہے اور سوچ سمجھ کے بولنا ہے, بس. خطرہ کسی قسم کا نہیں. سر ڈاکٹر صاحب, اس گورنمنٹ نے, عمران خان نے, ان کے وزراء نے اپنے وزراء کو روکتے نہیں ہیں, ٹوکتے نہیں ہیں, فری ہینڈ دیا گیا. جس طرح ٹارگٹ کریں, گورنمنٹ کمزور کچھ ووٹوں کے اوپر ہے, کبھی آپ کی کاف لیگ نادار, کبھی آپ کی مینگل گروپ, کبھی ایم کیو ایم. یہ گورنمنٹ چلے گی کیسے سر؟ دیکھیں, اتحادی حکومتیں جتنی بھی ہوتی ہیں ان کے پرابلمز ہوتے ہیں. آپ کوئی بھی اتحادی حکومت بنتی ہے اس کے اندر یقیناً جو الائنس پارٹنرز ہوتے ہیں اس پہ آپ یہ توقع کرنا کہ جو ہر چیز کو وہ اس طرح مانیں گے جس طرح ان کی اپنی پارٹی مانتی ہے, تو یہ ممکنات میں نہیں آتا ہے. اس میں جو ہے یہ ڈفرینس آف اوپینین ہمیشہ رہے گا, آگے بھی رہے گا. لیکن اگر آپ اوور آل فنامنن میں دیکھیں تو عمران خان صاحب کی حکومت کو اگر کوئی ڈسٹرائڈ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو کرنا چاہتا ہے تو کس طرح کر سکتا ہے؟ ایک ہی طریقہ ہے کہ جی آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر آئیں. میں اس کو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں اگر سب سے بڑی جماعت جو ہے قومی اسمبلی کے اندر وہ پی ایم ایل نواز ہے. میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس وقت انٹرسٹڈ ہیں کسی قسم میں ووٹ آف نو کانفیڈنس میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ لیٹس سے میاں نواز شریف صاحب آج وہ تاحیات نااہل ہو چکے ہیں. اگر وہ عمران خان کو گرا بھی دیتے ہیں تو میاں صاحب کو اس سے کیا حاصل ہوگا؟ اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یعنی کہ اس نے جتنا گنوایا تھا گنوا دیا, وہ گنوا بھی دیا, اور ان کے پاس فیوچر میں کوئی ایسی ان کو امید بھی نہیں ہے کہ جی وہ حکومت میں. وہ یہ سمجھتے اس کا فائدہ پیپلز پارٹی کو ہوگا؟ نہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہے. اس وقت جو ہے نا پی ایم ایل این کی جو میں پالیسی دیکھ رہا ہوں وہ یہ کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی یہ حکومت جو ہے یہ اپنی پرفارمنس کی بنیاد پہ یا قائم رہے یا اپنی پرفارمنس. ایماندارن بتائیں ایک چیز, اس گورنمنٹ کو خطرہ اپنی نااہلی, نہ تجربے گاری, جلد بازی اور اپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں ہے؟ دیکھیں اپوزیشن جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ بڑی جماعت پی ایم ایل این ہے اور وہ اس وقت آج کی میں بات کر رہا ہوں وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے. ان کو خطرہ کیوں ہے پھر؟ میں نہیں سمجھ, کہہ رہے ہیں کہ جلدی الیکشن کی بات بھی کہتے ہیں حکومت گرانا بھی چاہتے ہیں. آئی تھنک وہ اس کی تردید وہ لوگ کر چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میری عمران خان نے کہا حکومت گرانا چاہتی ہے. میری نظر میں دیکھیں, میں یہ نہیں کہتا کہ یہ حکومت کتنا عرصہ چلے گی, لیکن میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ایز آف ٹوڈے مجھے کوئی اس حکومت کو کسی قسم اس ملک کو ضرورت ہے الیکٹڈ وزیر اعظم کی یا سلیکٹڈ کی. میں آئی ایم سوری الیکشن کے ذریعے میں آپ کو وہی دیکھیں جس قسم کے پاکستان کے اندر الیکشن ہوتے چلے آئے ہیں اسی قسم کے الیکشن ہوئے ہیں, اسی قسم کے الیکشن میں یہ وہی مینڈیٹ ہے جو بات پہلے ہے. کہنے کا مقصد ہے کہ جس طرح آپ باقی لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ جی وہ الیکٹڈ تھے, اسی طرح یہ الیکشن بھی اسی طرح قسم کے الیکشن ہے جس کے اندر پبلک ووٹ کے ذریعے خان صاحب آئے ہیں. اور جس طرح بیوی کہہ رہی ہیں 22 سال کی ان کی ایک جو ہے ایک جدوجہد ہے, اس کو ہمیں اس کو آنر دینا چاہیے. باقی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی کس جگہ کہاں کون لوگ کس کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ پاکستان کی تاریخ میں بہت سی جگہ پہلے بھی ہوتا چلا ہے. ابھی اگر اس کے الزامات لگتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا کہ جو سلیکٹڈ وزیر اعظم تو نہیں ہے, ایک 2018 کی الیکشن کا پورا پروسیس ہے اس کے اندر وہ جیت کے آئے. سر کیا احتساب کو عمل کو خان صاحب نے ان کے وزراء نے مشکوک بنا دیا ہے, سیاسی بنا دیا ہے بیانات دے کر؟ دیکھیں جو میں یہ تو ایک تھوڑی سی یہ پرابلم نظر آتی ہے جو بیانات ہیں, اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں اگر تھوڑا سا وہ ریسٹرین اپنے آپ کو کریں تو بہتر ہوگا. لیکن جن پہ الزامات لگ رہے ہیں ان کا ڈیفنس کیا ہے؟ ان کا ڈیفنس یہ نہیں ہے کہ جی ہم یہ چیزیں ہماری یہ چیزیں یہ نہیں ہیں جو ان پہ الزامات لگ رہے ہیں وہ اس کو تردید کریں آگے. وہ یہ کہتے ہیں جی کیونکہ فلاں کا احتساب نہیں ہو رہا اس لیے ہمارا کیوں احتساب ہو رہا ہے. کیا صرف نواز شریف کا, زرداری صاحب کا احتساب ہوا, ان کی ٹیم کا نہیں ہوا تو اس کے اوپر کسی کا اعتماد رہے گا؟ نہیں, میری عرض سنیں نا, میری عرض سنیں. ان کی ٹیم کا جو بھی لوگ ہیں آفٹر آل وہ آج نیب میں یعنی
پیشہ بھگت ہی رہے ہیں. کہاں رہے, کس طرح کر رہے ہیں, دیکھیں بلایا نہیں جاتا, نہیں میری بات کوئی پریشر نہیں ہے, لیکن کوئی شیلٹر استعمال کر رہے ہیں. میری بات سن, اس سے اس بات کو کنڈول نہیں کیا جا سکتا کہ بھئی جن لوگوں کو بلایا جا رہا ہے وہ ڈیفنس یہ دیجیے کیونکہ ان کو نہیں بلایا جا رہا ہے اس لیے ہمیں کیوں بلایا جا رہا ہے. سر ITECL سب اپوزیشن کے لیے, گورنمنٹ کے لیے نہیں. بھائی پہلی بات یہ ہے کہ کیا جو اپوزیشن کے لوگ جن کے آپ نام لے رہے ہیں کیا الزامات, ان کی تو تردید کریں نا ایک دفعہ. جب وہ تردید کریں گے اور پبلک کی نظر میں ایک جینیون تردید ہوگی تو پھر پریشر پڑے گا پی ٹی آئی کے اور پی ٹی آئی کے ان دوستوں کے جن کے بارے میں الزامات ہے کہ جی آپ کیوں نہیں. آپ کا ایکسپیرینس کیا کرتا ہے سر؟ بی بی صاحبہ سے لے کر آپ اقتدار میں رہیں, سینیٹر رہیں, سب کچھ ہوا, حکومتیں بنتے ہوئے دیکھیں, اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ دیکھی, پارٹیوں کو, شخصیتوں کو, پارٹیاں توڑی گئیں, جوڑی گئیں, شخصیتیں بنائی گئی, لیڈر بنائے گئے, لیڈر ختم کیے گئے. کیا اس میں سب سے بڑا کردار اس نیب ادارے کا نہیں تھا؟ دیکھیں یہ نیب جب شروع میں بنی اس میں کوئی شک نہیں کہ جو پہلی جو جنرل مشرف کی گورنمنٹ تھی اس کے اندر انیشلی جو نیب کے جو اکاؤنٹیبلٹی لا بنا اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ نیب بڑے اچھے انداز میں موو کیا کہ انہوں نے اکراس دا بورڈ ایک اکاؤنٹیبلٹی شروع کی. بعد میں جب جنرل مشرف کی ضرورت پڑی پولیٹیکل منورنگ کی تو پھر اس وقت جو ہے نا نیب نے باقاعدہ نیب کو استعمال کیا گیا لوگوں کو پریشر ڈال کے اور پھر ان کو چھڑوانے اور ان کو وہ کرنے میں. دیکھیں آج جو صورتحال ہے اس کے اندر جو میں سمجھتا ہوں کہ الزامات ہیں, اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی نیب کی ہر کارروائی درست ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن کے اوپر الزامات ہیں پہلے تو وہ پبلک کے اندر اپنے آپ کو کلیئر کریں نا. پبلک جو ہے نا اس وقت یہ سمجھتی ہے کہ جی جن جن لوگوں پہ خاص طور پہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان پہ جو الزامات لگ رہے ہیں پبلک ان کو بہت حد تک جینیون سمجھتی ہے. سب سے پہلے تو وہ اپنے آپ کو آ کے کلیئر کریں نا پبلک کی ذہنوں کے اندر. پھر اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کے کسی بندے کا نہیں ہو رہا تو پھر پی ٹی آئی کے اوپر پریشر آئے گا کہ جی آپ کے بندوں پہ نہیں ہو رہا. لیکن سب سے پہلے ان لوگوں کے اوپر خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پر, کیونکہ دیکھیں ان کی ایک لمبی حکومتیں رہیں گی. پی ٹی آئی آج حکومت میں آئی ہے 6 ماہ پہلے, ان کی 10 سال 15 سال کی حکومتیں ہیں. ان کو زیادہ جواب دہ ہونا ہے, ان کو زیادہ جو انہوں نے وعدے کیے تھے, دعوے کیے تھے, جو وعدے دعوے, وہ تو اب ٹائم دینا ان کو. میں کہوں گا یہ خود کہتے تھے 700 دن سر, یہ کہتے تھے 5 سال کی مینڈیٹ ہے نا, 5 سال کو دے نا. پھر یہ الزامات لگاتے ہیں کس پہ؟ نون لیگ کے اوپر, پیپلز پارٹی نے تباہ کر دیا. تو کیا ہے تباہ, ان کو ذمہ دار کرتا ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ جو جن کا جو 10 سال یا 15 سال سے حکومتوں میں ہیں ان کے اوپر زیادہ الزامات کیا ایماندارن بتائیں, عثمان بزدار جیسے, محمود خان جیسے لوگ پرفارمنس دکھائیں گے. آج پنجاب کو جس طرح, پنجاب کے بھی مجھے وزیر اعلیٰ تو عمران خان ہی لگتے ہیں, ایسے وزراء ہوں گے, ایسے بیانات دیں گے, ایسی حکمرانی ہوگی, اس سے بہتری ڈاکٹر صاحب آئے گی. یہ ٹیم ہے ان کی. دیکھیں میں پھر وہی کہوں گا, دیکھیں اب ایک عثمان بزدار بیچارہ شریف آدمی جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ رضیہ گنڈوں میں پھنس گئی ہے, تو وہ بیچارہ ایک شریف آدمی پھنس گیا, اس کے اوپر ہر آدمی تنقید کرا کہ جی اس کے. میں پھر یہ کہوں گا ٹھیک ہے ایک پی ٹی آئی نے کی ہے, بندہ الیکٹڈ ہے, اسمبلی نے اس کو الیکٹ کیا ہے, ٹھیک ہے, اس اسمبلی کے اندر بڑے بڑے گھاگ لوگ بیٹھے, انہوں نے اس کو ووٹ دیا ہے. کیا پرویز الہی صاحب نے اس کو ووٹ نہیں دیا ہے نا. کیا جو پی ٹی آئی کے اسلم اقبال صاحب ہیں, جتنے بھی امیدوار تھے, اپنے ہمارے علیم خان صاحب ہیں, یا جتنے بھی پی ٹی آئی کے جو صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں یا جو ان کے الائز ہیں, انہوں نے ووٹ دیا نا اپنے عثمان بزدار صاحب کو. اور اعتراض بھی کریں. اعتراض اگر ان کو اعتراض کرنا ہے تو پھر ظاہر ہے وہ ان کی پارٹی لیڈرشپ اس کو چینج کر سکتی ہے نا. اگر دیکھیں اگر پی ٹی آئی اور ان کے الائز کی آج میجورٹی ہے تو وہ جب چاہیں وہ چینج کر سکتے ہیں نا. میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ ویسے نظر آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب جی, گورنمنٹ آپ کو کہیں نظر آ رہی ہے؟ کیوں نہیں ہے, گورنمنٹ اپنی جگہ انٹرنیشنل فیصلے ہو یا لوکل فیصلے ہو, دیکھیں جو کس کے اشاروں پہ یہ گورنمنٹ. دیکھیں میری نظر میں جو اس میں سب سے بڑا پازیٹیو پوائنٹ کا آج جو ہے نا وہ پاکستان کی فورن پالیسی ہے. دیکھیں پہلی دفعہ پاکستان ٹھیک ہے اس کے بہت اور بھی محرکات ہیں, جو ہماری ریجنل سچویشن ہے وہ بھی ہے, پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا کردار بھی ہے, لیکن اس وقت پاکستان کی فورن پالیسی میں ہم ایک بالکل سینٹرل پلیس ہمیں مل گئی ہے. آج سعودی عرب اگر آپ کی طرف دیکھ رہا ہے تو اس کو آپ کی ضرورت ہے. شہباز شریف نے کہا کہ یہ پورا پیسہ جو ملا ہے سپہ سالار کی وجہ سے, عمران خان کی وجہ سے نہیں. دیکھیں میری بات سنیں, یہ جو اس وقت پاکستان کی جو ریجنل سچویشن ہے اس کے اندر سعودی عرب کو آپ کی ضرورت ہے. وہ ایسے نہیں آ رہے, اگر یو اے ای کو آپ کی ضرورت ہے, چائنا کو آپ کی ضرورت ہے, اور اب جو امریکن اتنے عرصہ پاکستان کو الزامات دیتے رہتے ان کو بھی آپ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کی, کیونکہ ایک واحد منظم ادارہ ہے ہمارا افواج پاکستان,
تو شاید ان کی ضرورت زیادہ محسوس کہ میں آپ کی طرف لیکن یہ کہنا کہ جی اس سارے عمل کے اندر پاکستان کی فورن آفس کا کوئی رول نہیں ہے، یہ غلط ہوگا. سر میں آپ کی طرف آتا ہوں. میں شامون قریشی کا ایک سٹیٹمنٹ آپ کو ضرور بتاؤں گا. الیکشن سے پہلے یہ ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ نواز شریف اس قوتوں نے کیا تھا، نہ نواز شریف نہ زرداری ابھی آگے آنے والے. یہ بیان دینا چاہیے تھا ان کو. مجھے پتہ نہیں کہ شاہ صاحب شاہ صاحب نے کہا ہے اس کے اوپر پوری طرح. میں آپ کی طرف آتا ہوں. کورٹ نے کہا کہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ، تحریک انصاف کے لوگ، سیاستدان، جو سیاسی جو مسئلہ ہوتا ہے، جنگ ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، وہ پارلیمنٹ کا فورم ہے، عدالتیں فورم نہیں ہے. یہ کیس تھا آصف علی زرداری صاحب کے ڈسکوالیفائی کرنے والے کا کیس، جس میں خرم شیر زمان کہتے. آپ بھی تو وہی چیز کریں، اداروں کو استعمال کریں، اداروں کے پیچھے چھپ رہے ہیں. اپنی گورنمنٹ پہ آپ توانائی نہیں کہ اچھی گورننس دیں. ہاں ہماری کون سی فالٹس ہیں جس کے پیچھے ہم چھپ رہے ہیں؟ کتنی ادارے آپ کے ہاتھ میں نا، ادارے ہمارے ہاتھ میں، ہم گورنمنٹ میں، ادارے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں. نیب کس کے انڈر میں؟ ایف آئی اے کس کے انڈر میں؟ جس کے مرضی انڈر ہو، لیکن ہم لوگ انفلوئنس نہیں ڈال رہے ہیں، کسی قسم کا کوئی انفلوئنس. اور دھمکیاں نہیں دیتے؟ دھمکی دیتے ہیں. فواد چودھری صاحب دھمکی دیتے؟ دینے دیں انہیں. نیب کو دھمکی دیتے ہیں؟ نیب کو کیسے دھمکی؟ انہوں نے کہا کہ خان صاحب کا جو کیس ہے ہیلی کاپٹر کیس، اس میں پوچھ گاچھ نہیں کریں. وزیر اعظم کی توہین ہے، دھمکی نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ دھمکی نہیں ہے. یہ ایک بائی دا وے بات ہے کہ پریزیڈنٹ وزیر اعظم ہے، اگر اس نے ایک دفعہ جہاز استعمال کر لیا، ایک دفعہ چوری 1 روپے کی ہو یا 1 کروڑ کی ہو، ناجائز کوئی آپ اتھارٹی استعمال کریں، چھوٹی کریں یا بڑی کریں، غلط چیز ہوتی ہے. بولتے رہے. تو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ آپ کہاں سوال کر رہے ہیں؟ آپ سے پوچھو، آپ بولتے رہے. تو میں کیا کروں، کس طرح جواب دوں؟ مجھے بتائیں. میں تو آپ کی طرح نہیں چیخ سکتی. میں صرف اتنی سی بات کر رہی ہوں کہ خان صاحب پرویز خٹک نے بھی کچھ نہیں کیا ہے. بالکل کیا ہے، وہ بھگت رہے ہیں اور بھگتے رہیں گے. وہ تو مزے سے بیٹھے ہیں، بنی گالا بھی آتے ہیں، جہاں جاتے ہیں، جہاں مرضی آتے جاتے ہیں، باقی لوگ بھی آتے جاتے ہیں. وہ جو قید میں وہ بھی آتے جاتے ہیں. آپ جانتے ہیں کتنا روزانہ وہ ان کو سجا بنا کے لایا جاتا ہے، لا کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ تو خان صاحب کی ATM مشین ہے، انہوں نے پیسہ لگایا ہے. کہہ دیتے یہ حکومت خرید کر دی ہے خان صاحب کو انہوں نے. پرویز خٹک نے. ہاں، کیونکہ ان کا جو ہے نا جہانگیر ترین، پرویز خٹک، یہ سارے لوگ جہاز لے کر گھومتے. الزام نہیں ہے. دیکھیں جہانگیر ترین نے بہت وائٹل رول ادا کیا ہے، ہر بندہ جانتا ہے اس بات کو. اگر اس کے پاس جہاز ہے، وہ ٹائم بچانے کے لیے جہاز میں بیٹھتا ہے، تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. وہ ایک شہر سے دوسرے شہر 7 گھنٹے میں جانے کے بجائے وہ آدھے گھنٹے میں پہنچ جاتا ہے. تو یہ کیا کوئی بری بات ہے؟ کسی سے لوگوں سے کانٹیکٹ کرنا الیکشن میں کیا پہلی دفعہ ہوا ہے کہ الیکشن میں کسی نے جا کے کسی کے ساتھ کانٹیکٹ کیا؟ زرداری نے لوگ نہیں خریدے، نواز شریف نے لوگ نہیں خریدے. یہ جسٹیفیکیشن ہے، اگر انہوں نے خریدے تو آپ نے بھی خریدے. جسٹیفیکیشن نہیں ہے. بات یہ ہے کہ الیکشن میں ایسے ہوتا ہے. یہ بہت سینئر رہنما بیٹھے ہوئے، ان سے پوچھئے کیا ان لوگوں نے یہ سب کچھ نہیں دیکھا؟ کیا ان کے زمانے میں سب کچھ نہیں ہوا؟ وہ صحیح ہوا تھا. تو نہیں صحیح ہوا تھا. ابھی بھی اگر کوئی چیز غلط کی ہے جہانگیر ترین نے تو وہ غلط کی ہے، لیکن انہوں نے جا کے اگر کنونس کیا ہے کسی کو اور ان کو اپنی پارٹی میں لے کے آئے. کیا ایم پی ایس مفت میں آتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا. میں نے تو میں آپ سے پوچھا، آپ ہسٹری میں جائیں پاکستان کی. سر میں آپ کی طرف آتا ہوں. سب سے پہلے اس گورنمنٹ کو 6 مہینے ہوئے، ٹائم ملنا چاہیے. مینڈیٹ 5 سال کا ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے اگر پروڈکشن آرڈر نہیں ہوا، سی ایم جو پہلے والے تھے، جس کے اوپر الزامات بھی ہیں، شہباز شریف صاحب کو، تو خورشید شاہ نے کہا نہ پارلیمنٹ چلنے دیں گے نہ چلے گی. لیڈر آف دا اپوزیشن نہیں ہے تو لیڈر آف دا ہاؤس بھی نہیں آ سکیں گے. دیکھیے میر صاحب، پارلیمنٹ کی ایک اپنی ایک جزو ہے، اور اس کے اندر دنیا کے اندر جو پارلیمنٹ کے اندر جو لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، مطلب میں نے تو پارلیمنٹ کے اندر جو اسپیکر کو باقاعدہ، شاید پتہ نہیں جاپان کے پارلیمنٹ یا کہاں، اس کو اٹھا کے بیچارے کو مارتے ہوئے بھی لوگوں کو، ممبران کو دیکھا ہے. کم از کم ہماری پارلیمنٹ میں ابھی تک نہیں ہوا کہ اسپیکر پہ حملہ ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارلیمنٹ میں ایک ٹریڈیشنز ہیں جو کبھی کہیں غلط بھی ہوتے ہیں. کیا کیا کچھ ہوتا ہے، اور جیسے آپ بہت ہر پارلیمنٹ کے اندر جو ہے نا، اگر آپ چلے جائیں تو یعنی بہت سی ایسی حرکات ہوتی ہیں جو حرکات شاید نہیں ہونی چاہیے. اس ساری عمل کے اندر پارلیمنٹ کو اگر نہیں چلنے دیتی اپوزیشن، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بھی اپنا اتنا ہی نقصان ہے، کیونکہ یہ لوگ آخر میں آگے تنگ ہو جاتے ہیں. اگر آپ مسلسل بوائیکاٹ کرتے ہیں، مسلسل آپ چھوڑ دیتے ہیں، مسلسل آپ جھگڑا کرتے ہیں، ایک حد تک تو صحیح ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد ایک ہوتا ہے لا آف ڈیمینشنگ ریٹرنز. ایک وقت آتا ہے جب اپوزیشن کی بات، جو لڑائی والی بات ہے، اس کے جو ریٹرنز ہیں وہ ڈیمینش ہوتے چلے جاتے ہیں. وہ پھر ان کے اپنے ممبران کی خواہش ہوتی ہے کہ جی یہ آپ کیا کر رہے ہیں، ہمیں کم از کم بولنے کا تو موقع دیں. جب ان کو موقع نہیں ملتا، کیونکہ ممبران کیوں آتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر؟ بولنے کے لیے آتے ہیں. ہم نے یہ سارے احتجاج کیے ہیں، ہم نے یہ احتجاج سارے دیکھے بھی ہیں. سیریس گورنمنٹ آپ کو نظر آ رہی ہے. خان صاحب 6 مہینے کے بعد ہے، وہ بھی ناراض ہو کر چلے گئے.
تو جب بولنے نہیں دیں گے تو 6 مہینے کے بعد آئے پارلیمنٹ کے اندر، وہ بھی ناراض ہو کر چلے یہ گئے۔ ایک انفارچونیٹ بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے عمل کے اندر بھی خان صاحب کو پارلیمنٹ کے اندر آنا چاہیے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ساری چیزیں جو ہے نا، کیونکہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے بھی ٹائم میں نے بڑا قریب سے دیکھا، نیا صاحب کی ٹائم بھی میں نے بڑا قریب سے دیکھا، گلاری صاحب کا بھی ٹائم میں سینٹ میں تھا، قریب سے دیکھا. اس سے فرق نہیں پڑتا. آئی تھنک یہ کہ یہ آپ اسکیپس ٹینڈنسی ہے، اگر آپ جو نہیں آتے. میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو آنا چاہیے. بے شک ان پہ کرٹیسزم ہوتا ہے نا، کرٹیسزم ہوتا ہے پارلیمنٹ. کیوں بھاگ رہے ہیں تنقید سے، کیوں بھاگ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں وہی بات پر کہہ رہا ہوں کہ بھائی اس وقت جو ان کی پرائرٹیز ہیں شاید وہ ڈفرینٹ ہے. اس وقت آج کے دن میں اس حکومت کی سب سے بڑی پرائرٹی ہے کہ جو ان کے اکنامک سٹیپس ہیں. آپ لوگ کہتے ہیں کہ جو انہوں نے کوئی سٹیپ نہیں لیے، میں سمجھتا ہوں بہت سے سٹیپس انہوں نے لیے. ان کے اکنامک سٹیپس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، یہ اس وقت زیادہ. ٹھیک ہے، بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب، آپ کی بڑی مہربانی. نصرت وائز صاحب، ایمن صاحب، آپ کی بڑی مہربانی. گورنمنٹ ڈٹی ہوئی ہے کہ ہم ڈیل نہیں کریں گے، اور ڈیل کی تلاش میں اپوزیشن اور عمران خان صاحب، جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ جتنی بھی تنقید ہوتی ہے پارلیمنٹ کے اندر آئیں، کچھ ٹائم دینا چاہیے، اور ٹائم دینا چاہیے گورنمنٹ کو. اپنا مینڈیٹ جتنا ان کو ملا ہے، لیکن اپوزیشن اس مینڈیٹ کے اوپر کوسچن مارک ہے. تنقید کرتے ہیں تو خان صاحب ناراض ہو جاتے ہیں، پارلیمنٹ سے ناراض ہو جاتے ہیں. پارلیمنٹ کو جواب دینے پوری دنیا کے اندر گھوم رہے ہیں، بنی گالا بیٹھے ہوئے، لیکن پارلیمنٹ نہیں آتے. کیا خوف ہے، کیا ڈر ہے، کس سے؟ تنقید سے. جو ہمیشہ کنٹینر پہ چڑھ کے دوسروں کے اوپر تنقید کرتے تھے، آج خود تنقید سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.